बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हम पुलिस डिपार्टमेंट के बाला अफसरान से गुफ्तगू करते हैं और उनसे मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक ऑपरेशंस से भी था और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सर्विस का एक ज़्यादातर वक्त जो है, मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को दिया है तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए वेलकम करते हैं एसपी ताहिर नूरानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है, आप ठीक? और सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप अपना बैकग्राउंड, अपनी तालीम के हवाले से बताएं कि आपकी क्या तालीम रही और आपका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताएं। बैकग्राउंड ये है कि मैं बाय बर्थ तो इंटीरियर सिंध सखर में पैदा हुआ, मगर थ्रू आउट चाइल्डहुड से लेके आज तक कराची ही सेटल रहे। ग्रेजुएशन की मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर्स थे जो शहीद हुए 95 में। एक टेररिज्म चला था कराची में बहुत ज़्यादा। सही। तो उनकी शहादत के बाद जो है फिर मैं इस जॉब पे आ गया था और 96 से मैं अभी तक अपनी जॉब कर रहा हूँ। और इंटीरियर सिंध यानी पूरे सिंध में भी मेरी पोस्टिंग्स रही हैं, मगर काफ़ी सालों से 10-1 साल से मैं कराची में ही यहाँ पे ही मैं पोस्टेड रहा हूँ। और 25 साल हो गए सर्विस को, और लिहाजा अब इंशाल्लाह जितनी भी सर्विस रह गई है तो वो उसको भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक की आई है, खिदमत की है, कौम की भी की है, हमाम की भी की है। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि आपका ताल्लुक सिंध से है और तालीम आपने कराची में की। अच्छा, तो आप मतलब आपकी जो परवरिश रही है, जो आप जो वो कहते हैं, तो वो कहाँ, मतलब वो कराची की रही है या आपने सिंध में भी थोड़ा टाइम अपना गुजारा है बचपन के हवाले से अगर मैं पूछूँ तो? देखिए जी, पापा क्योंकि बाबा जो थे वो पुलिस में थे तो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर होती रहती थी। बिल्कुल। तो अर्ली एज में मैं छोटा ही था तकरीबन, तो वो कराची आ गए थे जब उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो समझें कि बचपन के कुछ सालों के बाद ही कराची में ही रहे, तो यहीं तालीम हासिल की, यहीं पले बढ़े, यहीं परवरिश हुई है, यहीं रहे, कराची में ही ज़्यादा टाइम गुजरा। हाँ, पोस्टिंग के हवाले से जब सर्विस में मैं आया तो फिर इंटीरियर सिंध मैंने 10-1 साल अपनी नौकरी इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ मुझे पोस्ट किया गया वहाँ मैं रहा हूँ इंटीरियर सिंध में। जी अच्छा सर, ज़रा मैं आपकी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर बन रही हैं और बेटा भी अभी इसी फॉलो में लगे हुए हैं, डॉक्टर की ही ली उनका भी ख्वाहिश है। बाकी 2 छोटियां हैं, वो स्कूल गोइंग हैं अभी। और बस इतनी फैमिली है, 6 लोग हैं फैमिली के, 4 बच्चे हैं, हम अभी भी हैं। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली को शिकायत नहीं होती? जैसे आपकी पुलिस की सर्विस है, कहा जाता है 24 आवर्स की सर्विस होती है, तो क्या कभी फैमिली को तो शिकायत होती होगी? स्पेशली आपकी जो एहलिया साहिबा हैं उन्हें तो बड़ी शिकायत रहती होगी और बच्चों को भी रहती होगी, तो किस तरीके से मैनेज करते रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ा वैलिड आपने सवाल किया। यकीनन आप लेकिन जब हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है तो वो यूज्ड टू हो जाती है, फिर वो इस चीज़ को भी समझने लगते हैं कि ये क्योंकि जॉब हमारी 24 घंटे की है, 24 आवर्स है और कोई भी इमरजेंसी कॉल हो सकती है। तो लिहाजा वो माइंड अपना बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन हमें मिल जाता है, और या बाज़ औक़ात छुट्टियों में भी हम चले जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो मैनेज हो जाता है। मगर ये है कि और लोगों की तरह शायद इतना टाइम नहीं दे पाते जैसे और सारे लोग देते हैं अपने बच्चों को। हम ये है कि हफ्ते में कभी पूरा दिन स्पेंड करते हैं उनके साथ, या उनको कहीं वेकेशन में घुमाने फिराने ले जाते हैं, तो इस तरह फिर मैनेज हो जाता है। लेकिन वो भी माइंड सेट कर लेते हैं कि जी ज़ाहिर बात है, एक ड्यूटी हमारी ऐसी है ना कि कभी भी कॉल हो सकती है, और हमारी ऐसी ड्यूटी भी तो नहीं है ना कि सुबह जाएं शाम में वापस आ जाएं। हमारी 24 आवर्स है, कभी भी इमरजेंसी कॉल होती है, कहीं कोई मीटिंग्स हैं, कहीं कोई रेड्स हैं, कहीं कुछ है एक्सेट्रा। तो लिहाजा अब तो वो यूज्ड टू हो गए, अब उनको इतना इश्यू नहीं होता।
صحیح صحیح. اچھا سر, اب یہ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے, بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بھی شاید ڈاکٹر کی طرف آئے, تو اکثر پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے بہت سارے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ بالا افسران ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ انجینئرز بھی ہوتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں پولیس میں. تو کیا آپ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کچھ ایسے ہی سوچا ہے کہ پہلے اس کو ڈاکٹر بناؤں گا پھر اس کے بعد وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرے گا؟ نہیں ہے, کیونکہ کوئی مرضی میری نہیں رہی ہے, اور میں نے خود ایک اوپن اسپیس دیا ہے کہ وہ خود جو چاہتے ہیں وہ کریں. اور کیونکہ بیٹی کا بھی شوق تھا اور اس نے باقاعدہ کوالیفائی کیا ہے, اور اس کے بعد یہ بیٹا بھی میرا کوالیفائی کرنے جا رہا ہے. تو ایک بس ان کا ایک سوچ ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ جس طرح میری ایک سوچ تھی یا میرے فادر کی تھی کہ زندگی میں کچھ نہ کسی کے کام آنا چاہیے, تو ہم اپنی ترجیحات یا اپنی خدمت اس طرح دیتے ہیں لوگوں کی جان مال عزت کا تحفظ کر کے. اور ہو سکتا ہے میرے بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ ڈاکٹری کیونکہ ایک خدائی پیشہ ہے جس کو کہنا چاہیے, جان بچتی ہے, تو یہ تھیم ان کے اندر آ گئی ہے خود بخود. اور شاید ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہم نے بھی بتایا کہ پیسے کے پیچھے نہیں جانا ہے, پیسہ خود پیچھے آتا ہے اگر آپ کسی انسانیت کی خدمت کریں گے. تو یہ چیز ان کے ذہن میں ڈیولپ ہے, اس لیے ڈاکٹر بن کے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. صحیح سر, ویسے پولیس کی سروس بھی تو خدمت کی ہے نا, اگر دیکھا جائے تو عوام کی خدمت ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب یہ خدمت اس مطلب کہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ خدمت کے لیے بنا ہے, عوام کے لیے ہے, عوام کی ہر چیز ہے, لیکن عوام کو بڑی شکایت رہتی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, اب شکایت کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ صرف پولیس سے ہے, اس طرح تو گورنمنٹ کے دوسرے اداروں سے بھی شکایت ہوتی ہے, گورنمنٹ کے حکمرانوں سے شکایت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا واسطہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے تو اس حوالے سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا پرٹیکولر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم زرعی زمین کے کچھ بینک والے ہیں تو کوئی ہم سے لون لینے وہی آئے گا جو ذمہ دار ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ہمارا تعلق ایسے تمام لوگوں سے ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس طرح, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے شکایت کی کہ آپ خود سوچیں کہ جی دو گروپس ہیں یا دو لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, اگر ڈیفینیٹلی جب ہم انصاف کریں گے تو ان میں سے ایک کے ساتھ تو بہتری ہوگی, دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگی, تو یقیناً وہ مخالفت کرے گا. تو وہ تو یہ کہے گا یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے مخالفت کی, لیکن کچھ وجوہات ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کچھ ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں جو انجسٹس کرتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں, تو پھر ان کو کنڈم کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ دو لوگ ہیں, ان میں سے ایک تو ہم سے راضی رہ سکتا ہے, دوسرا نہیں رہ سکتا, اس لیے وہ ذرا ایکسپلائٹ ہو جاتی بات ہے. ادروائز تو شکایتیں دوسری بھی ویلڈ ہو سکتی ہیں جس کا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر کوئی شکایت ایسی ہے جیسے پولیس افسر یا اہلکار زیادتی کرتے ہیں یا اپنی جاب کو نہیں کرتے تو ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا بھی ہے. ایسی بڑی مثالیں ہیں. جی ہاں صحیح, یہ تو چلیں سر, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا سر, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی مطلب جیسے پولیس کی نوکری کافی ہیکٹک ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی 9 to 5 والی جاب تو یہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اپنے لیے ٹائم نکل جاتا ہے. دیکھیں فیملی کا ٹائم تو ایک الگ ہوتا ہے, لیکن اپنی ذات, اپنے جو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی ہابیز ہوتی ہیں یا اپنے شوق ہوتے ہیں ان کے لیے وقت نکل جاتا ہے کیا؟ نہیں, دیکھیں ہابیز اور شوق مختلف ایج میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ظاہری بات ہے کہ جو ہابیز ہوتی ہیں یا جو شوق ہوتا ہے یا جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے زندگی کی, پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کسی اور شکل میں. اب ہماری زندگی کی شوق, انٹرٹینمنٹ, ہابی یہی ہے کہ اسی جاب میں رہ کے, اچھا پھر جاب کو آپ انجوائے کر کے اگر کریں نہ کہ ہیڈک لے کے کریں تو پھر وہ آپ کو بڑا اچھا انٹرٹین بھی کرتی ہے, ہابی بھی آپ کی بن جاتی ہے. اور پھر جب ریلیف ملتا ہے کسی کو ہماری وجہ سے تو یقین کریں بہت ساری سیٹسفیکٹری ملتی ہے. تو اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے سوشل لائف ہے, تو سوشل لائف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں تقریباً تو نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بس پرٹیکولرز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں ہم سے, باقی اکثر گھریلو تقریبات ہوتی ہیں خاندان کی, وہ بھی مس ہو جاتی ہیں, یا کچھ دوست ہوتے ہیں بچپن کے, ان سے ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں. مگر یہ ہے کہ رہتی ہے لیکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, محدود ہو جاتی ہے ہماری سوشل لائف. تو اس میں پھر انٹرٹینمنٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیملی کو ٹائم دے دیا, یا پھر ویکینڈ پہ
دوستوں کو بلا لیا, ان کے ساتھ گپ شپ کر لی, صحیح یہ ہے. ہوتا ہے. اچھا صحیح. اچھا سر, یہ ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک بڑا ایک ایشو آتا ہے کہ جیسے دوسرے فورسز میں فٹنس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے, تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے فٹنس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے, یا ہر انسان اپنے پرسنل مطلب اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ پرسنل حساب سے وہ کر رہا ہوتا ہے فٹنس کا خیال, یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے اپنی فٹنس کا خیال کرنا ہے؟ تو یہ کیا ہے, تھوڑا سا یہ بھی ایک ایشو رہتا ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے فٹنس کا, تو یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی آرمز کی فورس ہوتی ہیں وہ ساری چاق و چوبند ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور خاص طور پہ دیکھیں نا, جس طرح ہم اگر ہم اپنی آرمی کی بات کریں یا پھر دوسری رینجرز ہے جیسے ہمارے شہر میں, تو فٹنس تو نہ صرف ڈپارٹمنٹ پولیس میں ہونا چاہیے, بٹ عام زندگی میں بھی ہونی چاہیے, بیمار تو نہیں ہونا چاہیے, مگر ہمارے یہاں توجہ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دی جاتی, کیونکہ دیکھیں ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں, اور وہ ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں, مہینے 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, 9 مہینے کے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں خاص توجہ دی جاتی ہے ٹریننگ سینٹرز کے اندر. اور جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس ریکروٹمنٹ میں بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے 9 مہینے, تو وہاں اس حد تک تو ٹریننگ اور فٹنس ہوتی ہے. باقی یوز ٹو جاب کے دوران پھر نہیں ہو سکتی, مطلب گورنمنٹ نہیں کرتی, ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا, مگر یہ ہے کہ اگر اپنی کوئی ذاتی فٹنس ہو, کوئی جم جا رہا ہو یا کوئی اگر رننگ کر رہا ہو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ مطلب اس طرح آپ کو نہیں لگتا کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا پریشر کرنا چاہیے؟ وہ تو پرسنل, تو میں نے وہی کہا نا کہ پرسنل تو اپنا وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے, لیکن کیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں ہے یہ؟ تو نہیں دیکھیں نا, ڈپارٹمنٹ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ فٹنس نہ کریں یا آپ صحت مند نہ رہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی صحت مند اور تر و تازہ دماغ کا اور ہیلتھ والے بندے کو زیادہ پریفر کریں گے نا, تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, اور جس کی نہ صرف باڈی میں ایکٹیونیس ہو, اس کے مائنڈ میں بھی ہو, تھوڑا فٹ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر, میں اب یہ سوال کروں گی کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف کیوں آئے, آپ نے کیوں اس ڈپارٹمنٹ کو ہی چنا, کیا وجہ رہی ہے؟ دیکھیں جی, چنا تو نہیں, ایکچولی میرے فادر کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے, شہید ہوئے وہ 95 میں کراچی میں پوسٹڈ تھے, وہ پروسیکیوشن میں تھے, لیگل میں. تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا, کراچی یونیورسٹی فرسٹ ایئر میں تھا میں, پارٹ 1 میں. تو بعد میں شہادت کے بعد جو ہے گورنمنٹ سندھ نے جو ہے پھر یہ جاب مجھے دی تھی, میں ڈائریکٹ ڈی ایس پہ اپوائنٹ ہو گیا تھا والد صاحب کی جگہ پہ. اچھا. تو پھر اس کے بعد سے ابھی تک جاب کر رہے ہیں. صحیح. جی جی. تو چننے کی بات نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے شروع میں شاید مائنڈ میرا بھی چینج تھا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں رہ کے نہ صرف دنیا بلکہ آپ آخرت بھی اپنی بنا سکتے ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا بھی ہے, میں نے بھی ہمارے ایکسپیرینس پہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنتی ہے, کیونکہ کچھ ایسے مواقع اور ایسے ٹائم پہ کچھ ایسی انوائرمنٹس آ جاتی ہیں کہ آپ کو سیٹسفیکٹری ہوتی ہے کسی کے ساتھ اگر آپ نے انصاف کیا یا کسی کو انصاف دلایا, تو آپ کو یہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ چلیں جو امیدیں تھیں وہ ہم نے پوری کی. تو اس حوالے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ دنیا میں عزت بھی بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ اتنا برا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے لوگوں کو, اور جو پھر بعد میں ظاہری بات ہے کہ جس طرح تنقید کی جاتی ہے, ہر برائی تو ہر جگہ ہوتی ہے, ہمارے ہاں کچھ زیادہ اس لیے ایکسپلائٹ بھی ہوتی ہے کہ شاید وہ ساری دنیا سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر جیسے آج کل فاسٹ فارورڈ ہو گیا ہے, میڈیا کا دور ہو گیا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں کیمرے آ گئے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے. تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے کے سارے انوالو ہیں, مگر یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے, اتنا برا نہیں ہے, اچھا ہے. صحیح. اچھا سر, آپ تو اب اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے, ویسے آپ نے کیا سوچا تھا جب آپ ایک ینگ ایج میں تھے, جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں پولیس میں ہی آؤں گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بھی پولیس میں تھے, تو کیا پہلے سے شوق تھا, یا پھر آپ کا کچھ اور ایم تھا کہ میں کچھ اور کرتا, وہ تو مجھے بس یہ کرنا پڑ گیا, میں آ گیا, لیکن یہ کہ کچھ اور کرنے کا سوچا تھا, کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں ایکچولی جیسا ابھی نظر آیا ہے کہ لوگوں کا اکثر شوق ہوتا ہے, ینگ ایج کے لڑکے شوقیہ طور پہ پولیس میں آنا چاہتے ہیں, آتے بھی ہیں, جیسا آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹرز انجینئر بھی بعد میں آ جاتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں. تو میں کیونکہ اس فیز سے گزرا ہی نہیں ہوں کہ میرا شوق بھی نہیں تھا, نہ ہی میں ڈاکٹر تھا, نہ میں انجینئر تھا, تو میں آ گیا. تو لیکن جنرلی جو بات کی جائے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں خود اپنی مرضی سے آئے ہیں,
یا آپ کا شوق تھا؟ تو میرا جہاں تک ذاتی خیال تھا کہ میں شاید کوئی اور شعبہ چوائس کرتا، اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں کسی اور شعبے میں جاتا. نہیں وہ ہوتا ہے نا بچوں کو بچپن سے کچھ بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، تو آپ کو کیا شوق تھا؟ دیکھیں چلیں بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے، مگر یہ ضرور تھا کہ مجھے کچھ اور شعبے میں جانے کا شوق تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مطلب لوگوں کی خدمت کی جائے، اسی لیے اس ڈپارٹمنٹ کو پھر مجھے سوٹ کر گیا یہ کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو ہم اپنے لیے تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کر رہا ہوتا ہے یا اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی ذات سے کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ سوچا تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور ابھی پڑھائی چل رہی تھی تو میرا پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. تو اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے، بس یہی اب بہت اچھا ہے، یہی اچھی جاب ہے بس. چلیں ناظرین، بڑے مزے کی بات چل رہی ہے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک، اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایس پی طاہر نورانی صاحب، اور ان سے مزید دلچسپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، آپ نے جو ہے آپ کی سروس یہاں جو رہی ہے، ٹریفک میں آپ کا ایک بہت بڑا ٹائم گزرا ہے، آپ نے آپریشنس میں بھی کام کیا ہے، تو میں یہ پوچھوں گی کہ ہمارے یہاں جو ٹریفک کے مسائل تھے اس میں کافی پہلے بہتری آئی، لیکن اب پھر ٹریفک کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت مسائل درکار ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ شکایت بھی رہتی ہے، تو اس کا کوئی حل ہے یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ٹریفک کراچی کا تعلق ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا فگر بتا دوں کہ ڈیلی بیسس پہ کراچی میں 1000 سے 2000 3000 گاڑیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اگر رجسٹریشن میں آپ کو بتاؤں ایک رفلی آئیڈیا میرے پاس نہیں ہے، اگر میں 2 سال پرانا آپ کو ریکارڈ بتاؤں تو کراچی کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی رجسٹریشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، گڈس کی، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی. اب 1 کروڑ سے زیادہ کی گاڑیاں رجسٹرڈ ہوں کراچی میں، اور اس کے علاوہ 10% گاڑیاں اور زیادہ ڈیلی کے حساب سے بڑھ رہی ہیں، لوگ باہر سے بھی آتے ہیں اس شہر میں، تو ڈیفینیٹلی ٹریفک کا ایک ازدحام ہو جاتا ہے. اور جہاں تک انفراسٹرکچر کا تعلق ہے روڈوں کا، تو وہ پرانے ہیں، کوئی نیا روڈ نہیں ہے، کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. ایک لیری ایکسپریس وے ہے یہ جو وہ آپ کو انٹر کنیکٹ کرتا ہے شہر سے باہر یا شہر کے اندر لے کے آتا ہے، مگر اس کے بعد ابھی تک کوئی اس طرح کا روڈ نہیں ہے. ہمارے پاس 5 کوریڈور ہیں کراچی کے اندر جو بڑے بڑے ہیں، جس میں ایک شارع فیصل کہہ سکتے ہیں، اور سر سلمان روڈ ہے، اور اسی طرح ناظم آباد کا روڈ ہے یا لیاقت آباد کا ہے. تو ٹریفک کا جو پرابلمس ہے وہ تو رہے گا اس میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ فرنٹ پہ ٹریفک پولیس ہی ہوتی ہے تو لامالا یہ ذمہ داری نظر ان کی آتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹریفک کی مینجمنٹ میں 13 اسٹیکس ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے جو پارٹیسپیٹ کریں تو یہ ٹریفک کے مسائل مزید حل ہو سکتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتے جتنی پولیس نظر آتی ہے. اور اب تو کیونکہ پولیس ٹریفک بہت بہتر ہو گئی ہے، اس کی پہلے نفری بہت کم ہوتی تھی مگر بعد میں کافی زیادہ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رات کے 12-1 بجے بھی بیچارے ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اس شہر میں، اور اس بار ساتھ میں دیکھیں کہ آپ کہ بڑا انہوں نے کام کیا. تو ضروری ہے کہ دوسرے اسٹیک ہولڈر بھی جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑے سے کردار اپنا ادا کریں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے ٹریفک جام ہونے کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے تجاوزات. ہاں جی، انکروچمنٹ. اب انکروچمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ان کا اپنا ایکشن کرنا چاہیے ان کو یقیناً. اسی طریقے سے سگنلز ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری ٹریفک مینجمنٹ ہیں، تھوڑا سا وہ ایکٹیو اگر ہوتے ہیں اور مل کے ہم کام کرتے ہیں سارے، تو میرا نہیں خیال کہ، اور پھر تھوڑا سا انفراسٹرکچر ٹریفک روڈز وغیرہ بننے چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر یہ کوئی شمانا ایشو ہو سکتا ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے اور اس کو بہتری اسی طرح آ سکتی ہے کہ ہم مل کے سارے کام کریں، ورنہ ادروائز تو آپ دیکھیں کہ پھر اکیلا ڈپارٹمنٹ بعض اوقات. پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پبلک بھی ہماری جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتی، اور آپ خود محسوس کریں گی کہ لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں، مگر وہ
जल्दी जाना चाहते हैं, बिल्कुल, और जल्दी जल्दी में वो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे ट्रैफिक स्टक हो जाता है, आपस में एक इंटरचेंज पे कुछ चीजें गाड़ियां फंस जाती हैं। सही, तो कुछ लोगों को भी प्रॉब्लम से मतलब अवेयरनेस नहीं है ट्रैफिक का, इसकी वजह से ये ट्रैफिक थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मगर अगर कुछ अच्छे ये 2-3 प्रोजेक्ट अगर ओपन हो जाए, जैसे ग्रीन बस है जो शायद इमेजिना रोड से और सरजानी टाउन तक है, तो उसके बाद थोड़ा सा मसला भी हल हो सकता है, इस चीज़ का मसला भी हल हो सकता है। और इसके अलावा दूसरे भी जो ऑन पाइपलाइन है प्रोजेक्ट, तो मैं समझता हूँ कि कराची के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाए रोडों पे। तो ये जो बाइक्स और रक्षा वगैरह का ये है, ये भी अगर कम हो जाती हैं तो फिर भी कराची का ट्रैफिक बेहतर हो सकता है। बाकी कराची पुलिस ट्रैफिक तो एक्टिव है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अब तो नज़र भी आती है माशाल्लाह, काफ़ी काम अच्छा कर रही है। अच्छा सर, एंटी इंक्रोचमेंट की आपने बात की, तो अक्सर हम देख रहे हैं कि काम होता है, चीज़ें इनके ये करते हैं और लोग एतराज़ भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ लोग यूज्ड टू हैं, बहुत सालों से वो उन जगहों पर हैं और जो कि गैर कानूनी है, तो वो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर वहीं पर वही गैर कानूनी चीज़ें जो है दोबारा से होनी शुरू हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर दोबारा से अगर वो कोई ढाबे वगैरह लगे हुए हैं या कुछ भी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, वो दोबारा से लग जाती हैं। तो ये चीज़ें सस्टेन क्यों नहीं रह सकती हैं? मतलब क्या वजह है कि बस वो एक्शन लेते हैं, उसके बाद वो खुद गायब हो जाते हैं? देखिए, इसका जवाब तो वो ही आपको बेहतर दे सकते हैं। अच्छा, वो उनका काम है, उनका डिपार्टमेंट है, ये जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक्शन जो है वो कमजोर है, मेरा ज्यादा ख्याल है। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हो भी सकता है, हो सकता है ना भी हो, मगर ये जरूर है कि एक्शन अगर सजाएं मिले उनको और एक्शन सख्त हो तो वो दोबारा नहीं आ सकते। उसकी मिसालें आपके सामने हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट देखें, एक्शन सख्त हुआ, वो क्लियर हो गया, गार्डन जू देख लें आप, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको साफ किया गया है और वो साफ हो गई हैं, तो वो इंक्रोचमेंट खत्म कर दी गई है। तो इस तरह के ऑपरेशंस होने चाहिए ना, सख्ती वाले, तो मेरा ख्याल है कि उससे फर्क पड़ेगा। और थोड़ा सा इसमें एक्टिव ना सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट को होना पड़ेगा, हमारी पुलिस लोकल को भी होना पड़ेगा और हमारी ट्रैफिक को भी होना पड़ेगा, ताकि मिलकर ये काम करें। और देखें, ये एक माइंड सेट है इस शहर का कि जो चीज़ दुकान में नहीं बिकती वो रोड पे बिकती है, और ये बात सही भी है कि लोग जो है वो रोडों पे ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदारी करना। तो ये जो ठेले पथारे जो लगते हैं, ये रोडों पे इसीलिए लगते हैं कि शायद हो सकता है उसमें आप और मैं भी हों कि हम भी यही चाहते हैं कि रोडों से फ्रूट खरीदें और रोडों से जूते खरीदें, कपड़े खरीदें। तो ये कॉन्सेप्ट मिलके होना चाहिए ना, कि अब आपका प्रोग्राम यकीन लोग देख रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि वो इस चीज़ को बाइकआउट करें यार, कि आप अपना हिस्सा डालें, बाकी डिपार्टमेंट अपना हिस्सा डालें। तो एक हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं तो कराची के बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे 45-40 साल से ठेले पथारे लगे हुए हैं, उनको हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं। तो इनके खिलाफ भी एक अगर बाइकआउट किया जाए कि नहीं लेना हमने इनसे चीज़ें, कि मार्केट्स बनी हुई हैं बहुत सारी जहाँ प्रॉपर पार्किंग होती है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती भी हैं, और फिर डिपार्टमेंट थोड़ा सख्ती करे तो शायद ये एक इशू ये भी खत्म हो, एक तजावीज़ात का और ट्रैफिक का। सही। अच्छा सर, ट्रैफिक की बात हो रही है, जैसे कि कराची शहर में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे अभी आपने कहा कि ग्रीन लाइन बस और ये वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चलते हैं या अनकरीब आने वाले हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कब आएंगे और जो है ये कितने अरसे तक चलेंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ जो है ग्रीन बसेस वगैरह का वो चला था, लेकिन वो बस कुछ अरसे चला और ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एक जो ट्रैफिक के मतलब ट्रैफिक तो नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मैं कहूँगी कि जो मिनी बसें वगैरह चल रही होती हैं, उनकी हालतें इतनी अबतर हैं, तो उनकी क्यों नहीं रिप्लेसमेंट होती है? और दूसरा ये कि यहाँ पर जो हमारे जो रिक्शे वगैरह चल रहे होते हैं, ये अपनी मुंह मांगी कीमतें जो है वो अपने वो कहते हैं ना कि वो फेयर्स आवाम से ले रहे होते हैं, तो इसके ऊपर क्यों नहीं चेक एंड कंट्रोल होता है? इसके हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, मैं फिर एक दफ़ा आपको क्लियर बता दूं कि जिस तरह मैंने 13 स्टेक होल्डर का काम लिया है ट्रैफिक पुलिस के अलावा, तो उनमें एक ये भी है, फिटनेस का डिपार्टमेंट अलग है, MBI मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन, वो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, उसका ताल्लुक ट्रैफिक से नहीं है। इसी तरीके से रक्षा टैक्सी की जो फिटनेस है या उनके मीटर्स हैं, ज्यादा किराया लेते हैं या मुंह किराया लेते हैं, तो उसका भी महकमा अलग है। वो भी सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं या उनको बैन कर सकते हैं। तो वो भी ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं है। और ये तमाम चीजें एक्टिव अगर हो जाएं और ऐसी गाड़ियों को फिटनेस ना दी जाए और उनको सीज करा दिया जाए या उनको रोड पे ना आने दिया जाए, तो यकीनन ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी, जिस तरह भी आपने कहा। और रक्षा टैक्सियों को भी अगर उनके मीटर्स के हिसाब से चलाया जाए और उन पर सख्ती की जाए, उनको बंद करा दिया जाए, सीज करा दिया जाए, तो ये भी अलग डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रैफिक का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ساری ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن ہم 13 اسٹیٹس ہیں، ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. وہیکلز جو روڈوں پہ آپ کو نظر آتی ہیں پرانی ٹرانسپورٹس کی، وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتے ہیں. کیسے لے آتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. تو ان کو نہ دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ کنڈم قرار دے کے ان کو اس کو رکھ دینا چاہیے، ویئر ہاؤس میں بند کر دینا چاہیے. تو پھر جہاں تک تعلق ہے کہ گرین بس سروس کی آپ نے بات کیا، دوسری سروس کی بات کی، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے اس میں ہے پائپ لائن میں، اور گرین بس سروس تو آئی تھنک سو کہ کچھ دنوں بعد شاید چلنا بھی شروع ہو جائے، جس کو ہم ویسے امیجن روڈ سرجری کہہ رہے ہیں. اور دوسری بھی سروسز گورنمنٹ کی پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر میں اب وہ نظر آئیں گے، جلدی یا دیر تو ہو ہی جاتی ہے. بہرحال یہ تو اب گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان سے آپ سوال کیجئے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہیں پائپ لائن میں. اور انشاءاللہ یہاں ہمارے کراچی شہر میں کچھ بسیں نظر آئیں گی ٹرانسپورٹ. اچھا سر، آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ٹریفک پولیس، اسپیشلی میں ٹریفک پولیس کا بولوں گی کہ ان کے بیہیویئر کے حوالے سے عوام اکثر شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو ہے ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. وہ اکثر، جیسے میں یہ نہیں کہتی کہ عوام بہت میٹھے انداز میں بات کر رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے عوام کی بھی کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہوتی ہوگی، لیکن ان کی اگر غلطی نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر غلطی ہے بھی تو ان کو ایک طریقہ کار سے سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے. تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہے مطلب ان کے بیہیویئر کے حوالے سے اکثر عوام بہت شکایت میں رہتی ہے کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ رشوت اگر ان کو نہیں آفر کی جائے تو اس پہ بھی وہ الجھ جاتے ہیں. تو یہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جس طرح ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہی ہیں اور بہت اوپن اسپوک اور سچ کی بات کر رہی ہیں، تو یہ ضرور کہ اس پروگرام میں آپ یہ بھی سچ بولیں اور سچ بتائیں لوگوں کو کہ کچھ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. اور میں اپنے تجربہ، اپنے ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں ایس پی ٹریفک تھا یہاں کراچی میں، اور ایس ایس پی ملیر ٹریفک تھا، اور ایس ایس پی سٹی ٹریفک تھا، ڈی آئی جی بھی تھا، تو میرا خود مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ لوگوں کو ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے، پھر لوگ جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی پولیس والا روکتا ہے، ٹریفک والا، اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہے یا آپ رک جائیں، آپ اپنے کاغذات شو کریں یا لائسنس شو کریں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے، تو وہ پھر ہارش طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، سب کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور پھر یونیفارم پرسن کی تو زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ کوئی اپنا کاروبار تو نہیں کر رہا بیچارہ. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کلیش ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس یونیفارم والی غلطی، لیکن غلطی اسٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے یونیفارم پرسن جتنی زیادتیاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو بدتمیزی کی ہے کسی نے اگر کی ہے، ہوتی ہیں ظاہر باتیں، بعض اوقات تو بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی ہیں تو نوکریوں سے برخاست ہو گئے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں. ہاں، ڈیلیبریٹلی کسی نے کی ہے، اپنی جاب صحیح نہیں کر رہا اور بدتمیزی کر رہا ہے، جو ایک اچھا ایک سلوگن نہیں جاتا ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ڈپارٹمنٹ کو وہ بدنام کر رہا ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو نوکری سے برخاست تک کیا جاتا ہے. مگر زیادہ تر لوگ بھی تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا اور شہر کے لوگ بھی ظالم تھے. تو بات تو یہ ہے کہ کچھ شہر کے لوگ اس لیے تھوڑا سا جلدی میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو میں نے ذرا مذاق کسی سے پوچھا، میں نے بھائی رکنا ذرا موٹر سائیکل والا، تمہیں جانا کہاں ہے؟ تمہاری امی ہاسپٹل میں ہیں یا تمہاری شادی ہونے والی ہے یا تمہارا بچہ کوئی بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس میں نے گھر پہنچنا ہے اور گھر پہنچ کے میں نے میچ دیکھنا ہے کرکٹ کا. میں نے کہا تم نے میچ دیکھنا ہے تو 10 منٹ بعد دیکھ لو یار، اتنی تیزی سے جا رہے ہو اور رانگ سائڈ سے جا رہے ہو. اچھا، یہ چیز جنرلی ہے ہمارے یہاں بالکل کہ لوگ جو ہے وہ اگر اچھی کوئی پلاننگ کے تحت روڈ بنائے گئے ہیں تو وہ روڈ ظاہر بات ہے اس پلاننگ سے بنائے گئے ہیں نا کہ لوگوں کو سہولت ملے، اور تھوڑا سا یو ٹرن آگے کی طرف ہے تو لوگ اس یو ٹرن کی طرف جانے کے بجائے یہاں سے وہ رانگ سائڈ لیتے ہیں. تو کراچی میں میرا نہیں خیال کہ میں نے جو گنے تھے تو کراچی کے اندر کوئی آلموسٹ 150 ایسے پوائنٹس تھے جہاں سے یو ٹرنز ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں دو طرح کی پرابلمز ہیں. ایک تو ٹریفک اسٹک ہوگا، دوسرا اپنی جان بھی جا سکتی ہے، دوسرے کی بھی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا، یہ اویئرنیس تھوڑی سی کم ہے. آپ کے میڈیا کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسج جانا چاہیے کہ تھوڑا سا ٹریفک اویئرنیس اور تھوڑا سا ٹالرنس اور تھوڑا سا سپورٹ کریں. اور دیکھیں ظاہر بات ہے کہ اب ہم آفیسرز ہیں، ہماری ایک پالیسی نیچے چلی جاتی ہے کہ آپ نے نیچے ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ ٹریفک بلاک نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک پریشر آفیسر کا لے کے جو جونیئر کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، وہ یقیناً یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹریفک پھنس جائے گا تو میرے خلاف ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا یا میرا افسر جو مجھے واچ کر رہا ہے. تھوڑی سی اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیول ایجے میں، لیکن لوگ بھی کچھ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح صحیح. اچھا سر, یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہ ہمارے یہاں واقعی لوگوں میں جو ہے ایتھکس کی بڑی کمی ہے, اور عوام کو چاہیے کہ جو ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھے, سارے رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرے پراپر طریقے سے, کیونکہ یہ انہی کی سیفٹی کے لیے کی جاتی ہے, اور جو ہمارے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بھی انہی کی سیفٹی کے لیے ان پہ کبھی سختی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انہیں پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا بینگ ایک عوام ہمیں ضرور پولیس کا ساتھ دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ایس پی طاہر نورانی صاحب, اور ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے خاندان سے آپ کے والد صاحب کی بھی شہادت رہی, اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی پولیس کی ہی نوکری سر انجام دیتے دیتے شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا. تو کیا سر آپ کو مطلب آپ کے کیا جذبات ہیں, اور کیا آپ کو کیا خوف نہیں آتا؟ ہاں دیکھیں, ایک چیز کا تو خوف آتا ہے, اور وہ یہ خوف آتا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ پوچھے گئے. بالکل, اس چیز کا تو خوف ہے, باقی کسی دوسری چیز کا خوف نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ دیکھیں نا, یہ بات تو طے ہے کہ ہم جو لوگ زندہ ہیں, جاندار جو بھی دنیا میں اس وقت موجود ہیں, سب نے مرنا ہے, چلے جانا ہے دنیا سے. تو یہ بات تو طے ہے کہ مرنا ہے. تو جب مرنا ہے تو وہ بھی اس شان سے کہ لوگ یاد کریں, اور وہ بھی کسی کے کام آئے ہماری. جب ہماری زندگی کسی کے کام آتی ہے تو پھر ہماری موت بھی کسی کے کام آنی چاہیے. تو اور وہ شہادت کا رتبہ تو اتنا بڑا رتبہ ہے کہ میری تو خواہش ہے, بالکل ہے, اور میرے دعا ہے اللہ سے بھی کہ شہادت کی موت ملے, اور ہم بھی یقیناً یہ درجہ اور رتبہ حاصل ہو ہمیں کہ ہم فوراً اللہ کا دیدار کریں. کیونکہ شہید کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے, اس کی روح نکلتی ہے, تو اللہ پاک اپنا دیدار اسے کراتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے شہید کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ظاہری بات ہے ججمنٹ ڈے کے بعد ہی ہوگا, مگر شہید ہونے کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد مرحوم اور میرے چھوٹا بھائی, وہ انہوں نے قوم کی خاطر, انسانیت کی خاطر اپنی جان دی, اور اچھی جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ڈر تو بالکل نہیں ہے, اور ڈر صرف اللہ کا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جب تک سانس ہے تب تک جو ہے وہ پازیٹیو وے میں چلنی چاہیے چیزیں, اور عوام کی انسانیت میں خدمت کرنی چاہیے. اور شاید اس ملک کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دیں, اور یقیناً شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے. میری دعا ہے کہ میں بھی شہید ہوں. باقی ضرور ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہمیں بنایا ہے, ہم نے اس ملک میں رہ کے بہت انجوائے کیا ہے, نام بھی دیا اس ملک نے, عزت بھی دی ہے. تو ہمیں بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس لیے کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اچھے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا. تو جب اللہ کی مدد ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, سب سے زیادہ طاقت تو اللہ ہے. تو یہی سوچ ہونی چاہیے تمام لوگوں کی کہ وہ ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں, باقی انسانوں سے کون ڈرتا ہے, نہیں ڈرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, آپ کے آپریشنس میں بھی آپ کا ٹائم گزرا ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ تھانوں میں اکثر لوگوں کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ میں اکثر جیسے جتنے بھی ہمارے والا افسران ہیں ان سے ملتی ہوں تو ان کا بیہیویئر ایک بہت ہی مختلف ہوتا ہے, بڑا کلچرڈ ہوتا ہے. لیکن یہ اگر آپ تھانوں میں جائیں تو تھانوں میں لوگوں کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ان کے رویوں کے حوالے سے, اور ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کا مطلب جس طریقے سے ان کو عوام کو انٹرٹین کرنا چاہیے, عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا وجوہات ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ہمارا ڈرا بیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, اور مختلف ٹائموں پہ مختلف افسران نے اس کو ریفارم کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس کلچر کو اور اس کانسیپٹ کو جو ہے ختم کیا جائے, کہ ایک تھانہ کلچر ہے, اس کے اندر ایک عام آدمی جب جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف میں رہتا ہے. اور کافی ریفارمز کی کوشش بھی کی گئی ہیں, بہت ساری پالیسیز بنائی گئی ہیں, بہت ساری
ڈکلیریشن بنائی گئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی واپس چیز آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. لیکن یہ ہے کہ اس میں لگے ہوا ہے ڈپارٹمنٹ, اور پہلے سے تو بہت بہتری آئی ہے. ہاں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. اگر کہیں پہ کچھ پرسنٹیج ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی نظر ہے. ایسا نہیں ہے, اب اکاؤنٹبلٹی کا دیکھیں, اکاؤنٹبلٹی کا اب جو عنصر ہے وہ بہت سخت ہے. اب چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے. اب اس طرح اوپنلی نہیں ہوتی زیادتیاں. ڈیفینیٹلی کہیں ایک آدھ کیس ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی, مگر اس کے 100% نہیں ہے کلیئر. آج بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کا تھانہ کلچر ہے جہاں پہ غریبوں کی نہیں سنی جاتی یا داد رسی نہیں ہوتی. ایک کلچر ہے, پرانا کلچر ہے, وہ کافی سالوں سے چل رہا ہے, مگر اس میں بہتری آ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتری آئے گی, اور یقیناً آنی بھی چاہیے. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اب ہم تو بڑے شہر میں رہتے ہیں, میٹروپولیٹن سٹی میں, تو یہاں پہ جو کرائٹیریا بنایا گیا ہے پوسٹنگز کا یا ٹرانسفرز کا, تو وہ ایک بڑا زبردست سائنٹیفک ایک ایگزام سے ہو کے جانا پڑتا ہے. پھر ایجوکیٹڈ آفیسرز کو لیا جا رہا ہے, اور گڈ بیہیویئر آفیسر کو لیا جا رہا ہے, جن کا ریکارڈ بھی اچھا ہے, جن کی اخلاق بھی اچھا ہے, اور جو پڑھے لکھے بھی ہیں. تو وہ پھر سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, انٹرویو دے کے آتے ہیں یا امتحان دے کے آتے ہیں. تو کافی چینجنگ آئی ہے. اب وہ ٹپیکل پرانا دور والا اسٹائل اب نہیں ہے کہ جی بس وہ لگا دیا, کسی کو لگا دیا. لیکن اب کافی بہتر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں اور مزید بہتری آئے گی. 100% نہیں ہے لیکن آنی چاہیے, آئے گی مزید. جی اچھا سر, پولیس کی نوکری کہا جاتا ہے کہ اگر تکلیف دہ ہے تو اور ساتھ میں تنقید بھی بہت کی جاتی ہے, تو کیا وجوہات ہیں تنقید اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں مطلب بیہیویئر کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ پولیس کا بیہیویئر بعض دفعہ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے عوام کے ساتھ, تو عوام کا بھی بعض دفعہ کچھ کوپریشن کی کمی ہوتی ہے. اگر میں مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کروں, جیسے ابھی حالیہ اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں, تو کووڈ سچویشن میں لوگ اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی پولیس نے ایسا کیا, ویسا کیا, یوں کیا, اور پولیس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم ان کے لیے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا کانفلکٹ رہا ہے یہ. اگر یہ چھوٹی سی سچویشن میں آپ کو بتاؤں, اسی حوالے سے مختلف سچویشنز ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, تنقید کی آپ نے بات کی ہے, تو تنقید تو صدیوں سے ہو رہی ہوتی رہے گی, اور ہماری پیدائش سے پہلے کی ہو رہی ہے, اور بعد میں تو ہم خود اس کا حصہ بن گئے. تو اس بارے میں تو میں یہ بھی کہوں گا کچھ تنقید جائز ہے تو کچھ ناجائز بھی ہے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ویلڈ ہیں, کچھ چیزیں ہیں کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. عوام کی بھی غلطی ہوتی ہے. ہاں نہیں, عوام کی دیکھیں نا, میں نے آپ سے جیسے شروع میں صاحب نے کہا کہ ہمارا واسطہ ہر طبقے کے لوگوں سے ہے, اور دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہم سے راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے, تو دوسری جو ناراض ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر ہماری برائیوں کو ہی سامنے لاتی ہے. مگر ایسا بھی ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ کچھ تنقید جائز بھی ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک پاور کی مس یوز جو کرے گا اور یا پھر تھوڑی سی زیادتی کرے گا, تو وہ اس پہ جب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان مال عزت کی ذمہ داری لے کے چل رہا ہے, اور جب وہ خود انوالو ہو جائے گا کسی کرائم میں یا کسی ایسی چیز میں, تو وہ بہت زیادہ بری لگتی ہے. تو اس کی سزائیں بھی ہیں, ان کو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بھی گئے, عبرت کا نشان بھی بنایا گیا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ تنقید کچھ جائز ہے, کچھ تھوڑی سی ناجائز بھی ہے. اس بارے میں ضرور یہ کہوں گا, کیونکہ ہوتا یہ کہ سینہ در سینہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ جی پولیس والے ہوتے ہی برے ہیں. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے جو بچپن سے سب لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے ویسا نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. خود آ کے اس ڈپارٹمنٹ میں اندازہ ہوا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان 24 گھنٹے کے لیے نوکری کر رہا ہے, اور اس کے کیا سینسز ہوں گے, اس کی کیا پاور ہوگی, اس کی کیا انرجی ہوگی, اور پھر 24 گھنٹے کی نوکری کے بعد اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ملک دشمن عناصر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یعنی اس کی جان لے لیتے ہیں. اس کے باوجود وہ نوکری کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریاں اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں. پھر تنقید ہے, پھر اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ ایک قلم ہے اس کے اوپر, ایک کیمرہ ہے اس کے اوپر. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نوکری کر رہا ہے اور کہیں اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو درگزر کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بننی چاہیے. تو بہرحال میں پھر بھی یہی اور کہوں گا کہ جو لوگ ہیں ایسے, وہ ان کے بارے میں ہونا چاہیے, سزائیں بھی ہونی چاہیے, ذکر بھی ہونا چاہیے, لیکن جو قربانی ہے اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پولیس کی جو یہ جاب ہے, جو یہ نوکری ہے, اس میں یہ بھی آپ دیکھیں
کہ آج لوگ اگر ایزیلی کاروبار کر رہے ہیں, گھر جاتے ہیں آتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پولیس کی قربانی ہے یا پولیس کی وجہ سے ہی ہوتا. اگر امن ہے, خوشحالی ہے, تو لوگ نکلتے بھی ہیں. تو وہ تو کبھی ہمیں اتنا کم نظر آیا کہ دعائیں نہیں دی کسی نے اتنی, نہ اتنا کبھی تذکرہ ہوا. لیکن میرا خیال یہ ہونا چاہیے, میڈیا کو چاہیے کہ اس طرف بھی یہ چیز اجاگر کرے کہ جو لوگ دن رات اپنے بچوں کو چھوڑ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور جانے بھی دے دیتے ہیں. وہ دیکھیں نا, کسی سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, کسی سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کہ کوئی آگے مار گیا, ذاتی دشمنی تھی, مگر وہ یونیفارم کی وجہ سے وہ دہشت گرد یا کوئی بھی ڈر. تو اس میں تھوڑا سا اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے, تنقید بھی ہونی چاہیے, تنقید ضروری ہے. صحیح. اچھا سر, آپ کی اتنی ماشاءاللہ اتنی طویل عرصے کی سروس رہی ہے, تو اس پوری سروس میں کوئی واقعہ, کوئی ایسا جو ناقابل فراموش واقعہ آپ کو رہا ہو, جو ہمیشہ یاد رہا ہو, کوئی تو ایسا کوئی واقعہ بتائیں, ہماری عوام سے شیئر کریں. دیکھیں یہ بے انتہا واقع ہیں, اور کیا بتائیں آپ کو کہ ہم تو ظاہری بات ہے کہ جان ہتھیلی بھی لے کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو بگننگ سروس کی شروع کے دنوں میں جب پوسٹنگز میری انٹیریئر سندھ میں رہی, پنو عقل میں, گھوٹکی میں, تو وہاں ڈاکوؤں سے کافی مقابلے ہوتے تھے, اور رات کے وقت خاص طور پہ. تو وہاں پہ بس اللہ تعالیٰ نے بچایا, ہمیں بھی مقابلے بھی ہوتے تھے. تو بس وہ تھوڑا دور ایسا تھا, خطرناک تھا, اور بڑے قریب سے دیکھا موت کو بھی, زندگی کو بھی. تو یہ واقعات ہیں کہ مطلب کافی ریئلسٹک زندگی گزری, اور سمجھ میں بھی آیا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے یہ فیس کرنا پڑتی ہے یہ چیزیں, مگر اللہ نے ہمت دی الحمدللہ. تو یہ کافی واقعات ایسے ہوئے جو ڈاکوؤں سے ہماری لڑائی ہوئی, اور ہم نے مطلب کافی قریب سے ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا, موت کو بھی. جی ہاں. صحیح. سر, اب کوئی ایک آخری میسج جو آپ عوام کو دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. ہاں یقیناً, کیونکہ عوام ہماری جو ہے وہ کافی اویئر ہے, کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, اور اس جدید دور کے اندر تو تمام کی تمام چیزیں سب کو پتہ ہیں. جہاں تک تعلق ہے پولیس کا اور عوام کا, تو وہ ایک بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک کلوزنس ہونی چاہیے عوام کی اور ایک ہماری ڈپارٹمنٹ پولیس کی. اور اس میں ایک گزارش صرف یہی میں کروں گا لوگوں سے کہ آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. اگر ڈارک پہلو ہے تو اس کا برائٹ بھی ہے, اگر کوئی برا ہے تو اچھا بھی ہے. اور دوسری یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ یہ جو سرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی جان مال کے لیے سرو کر رہے ہوتے ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, برسات میں, گرمی میں, گولیوں میں, بارش میں, تو اس میں تھوڑا بہت تو اپریشیٹ ہونا چاہیے, اور کچھ نہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے ہی کھڑے ہیں, آپ کے لیے ہی جانے دے رہے ہیں, آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن جہاں زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی اجاگر کریں, اور یقیناً ان کو بھی کیفیت ابتدا تک پہنچنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان سے پیار کریں, محبت کریں, اداروں سے پیار کریں, اور اپنا خیال رکھیں, اور قانون کی یقیناً قانون کی جو ہے وہ آپ پاسداری کریں. اگر ٹریفک کے قوانین ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں, اور دوسرے قوانین ہیں نارملی تو اس کی بھی خلاف ورزی نہ کریں. بس اس طرح پاکستان کو تعمیر کریں. بہت شکریہ سر, اور آپ نے بہت اچھا میسج دیا, اور میں یہ کہوں گی کہ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. جی ناظرین, بالکل, اور یہ بات میں یہی کہوں گی کہ پولیس کی سروسز کو ہمیشہ ہمیں سراہنا چاہیے. ہم اکثر پولیس افسران پہ یا پھر اہلکاروں پہ الزامات ضرور لگا دیتے ہیں, لیکن ان کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتے. وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اور وہ ہمارے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور ہماری ہی خدمت کے لیے وہ آگے ہوتے ہیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو امید پاکستان پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.